अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है एंड बैक टू पवेलियन। हम दोबारा कराची अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। मुल्तान के आपने औलिया पर जो प्रोग्राम मैंने किए वो आपने देख लिए। मुल्तान मेरा ननियाल भी है और मेरी जाए पैदाइश भी है, आपको पता चल गया होगा पहले प्रोग्राम से जब हमने मुल्तान की तारीख़ बताई थी। मैं इसलिए भी गई थी कि मेरा पूरा ननियाल वहाँ है। मैं जो हम मुआशरे पर प्रोग्राम कर रहे हैं कि मुआशरा कितना ख़राब हो चुका है, तो उसकी वजह ख़ानदानी निज़ाम का तबाह होना भी है। मैं ये देखने गई थी कि क्या हमारे यहाँ वहाँ अभी ख़ानदान इंटैक्ट है या वहाँ भी कराची जैसी, लाहौर जैसी और बड़े शहरों जैसी सूरत हाल, ख़ास तौर पर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ये 3 ऐसे बड़े शहर हैं जिनमें ख़ानदानी निज़ाम उस तरह का अब नज़र नहीं आता जैसा छोटे छोटे शहरों और देहातों में है। तो मैंने इसीलिए जो मुल्तान के सबसे ज़्यादा मेरे ख़ानदान के बुज़ुर्ग हैं इस वक्त और बहुत बड़े बैंकर, और उनको उनकी लॉयल्टी पर उनके बैंक ने बहुत बड़ा इनाम दिया, अवार्ड दिया, 10 तोले सोना, वो गोल्ड प्लेटेड मेडल नहीं, एक्चुअल सोना, एक्चुअल गोल्ड उनको इनाम में दिया, चूँकि उनको बड़े बड़े बैंकों से ऑफ़र्स हुई, लेकिन उन्होंने अपना बैंक नहीं छोड़ा कि जहाँ से मैंने सर्विसेज स्टार्ट की, जिसको मैंने जो है यहाँ से सीखा और फिर सिखाया, मैं उस इदारे को छोड़ के नहीं जा सकता। तो उनकी लॉयल्टी पर एक उनका वो हिस्सा है। दूसरा, ख़ानदानी निज़ाम के मुल्तान में, मेरे ननियाल में इंटैक्ट रहने का जो राज है वो भी हमने उनसे पूछा है। तो अब जो प्रोग्राम आप देखेंगे कल से, वो एक उनके इंटरव्यू से रिलेटेड है और मुल्तान की हमने 2-3 शख्सियतों की, और जिसमें हमारी एक ख़ातून है जो हमने देखा, यानी ख़ातून खाना भी हैं, स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, कुकिंग शो भी कर रही हैं। उन्होंने अपने बच्चे कैसे पाले, उनका फैमिली सिस्टम कैसे इंटैक्ट रहा, और औरत के बारे में जो औरत ने इतनी आज़ादी, औरत मार्च के हवाले से भी उनसे बात हुई थी, वो इंटरव्यू भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। कल जो आप ये हमारे मुल्तान के बुज़ुर्ग जो हैं, इनका, हमारे मामू का आप इंटरव्यू देखेंगे और यकीनन आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ख़ानदानी निज़ाम क्यों इंटैक्ट है छोटे शहरों में। और वहीं पर हमने एक पार्लर, एक ब्यूटी सैलून, यानी मुल्तान जैसे बहुत छोटे शहर में जो तकरीबन देहातों से घिरा हुआ है आसपास के, वो कितना बड़ा हो चुका है। बड़ी बड़ी फूड चेन्स और बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पहुँच चुके हैं, और सड़कों का निज़ाम, वो सब जो मेरे बचपन का मुल्तान था, फिर मेरी जवानी का मुल्तान था, वो अब यकसर मुख्तलिफ हो चुका है। लेकिन हमारे घरों का निज़ाम, फैमिली सिस्टम अभी तक इंटैक्ट है। और एक हमने ऐसे साहब का इंटरव्यू लिया, बच्चा है, मेरे लिए तो छोटा है बहुत, जिसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ 12 साल की उम्र से अपने करियर का स्टिल फोटोग्राफी से किया, और उसने बड़े बड़े VVIPs, भुट्टो साहब का जलसा कवर किया, यानी कि 12 साल की उम्र में। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत सारे उन्होंने जो है तकरीरें कवर की, और उनकी बेटी बेनज़ीर, शादी से पहले वो वहाँ जब गई, मुल्तान का उन्होंने दौरा किया, और बेनज़ीर और आसिफ ज़रदारी की शादी का सेहरा भी उन्होंने लिखा और उनको भी उन्होंने कवर किया, और काफ़ी बड़े बड़े VVIPs को उन्होंने कवर किया। तो ज़रा उनकी कहानी भी सुनिएगा ताकि हमारे नौजवानों में कुछ तरग़ीब हो कि वो अपने काम को कैसे ईमानदारी से जारी रख सकते हैं। लेकिन ये तीनों इंटरव्यूज़ हम आपको दूसरे प्रोग्राम्स के दौरान में दिखाएंगे, और कल के बाद जो आप देखेंगे फिर हम लाहौर आपको ले चलेंगे, और वहाँ एक बहुत ही हमने सुल्तान बाहू के रेफरेंस से कथक पर हमने बात की है, अलहमरा में जाकर कुछ रिकॉर्डिंग्स की हैं पन्ना बेगम के साथ, वो आपको दिखाएंगे। और लाहौर ही से हमारे 2 बहुत ही अहम इंटरव्यूज़ हैं। एक हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल जनाब इरफान कादिर साहब, उनका इंटरव्यू आप देखेंगे, और दूसरा एक बहुत ही सीजन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, लेकिन वो जो पूरे मुल्क को चलाते हैं, जिसे हम DMG माफिया भी कहते हैं, लेकिन मैं उनको डार्लिंग माफिया कहती हूँ। तो आइए पहले तो मुल्तान के इन बुज़ुर्ग का सोशल ऑर्डर के तहत इंटरव्यू आप मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुल्तान से मुखातिब है। ये आज का जो प्रोग्राम है, इसकी रिकॉर्डिंग के लिए मुझे मुल्तान क्यों आना पड़ा। जैसा कि चैनल M5 के सारे ऑडियंस जानते हैं कि 1 साल हो गया है, इसकी उम्र अभी 1 साल है। बीच में 4 महीने ये किसी वजह से मैं मुल्क से बाहर थी तो ये बंद भी था। तो इसकी जो फोकल, इसका जो सब्जेक्ट है जो हमने एड्रेस किया है, वो सोशल फैब्रिक को किया है, सोसाइटी को, जो कि वैल्यूज़ और हुकूमतें जो ख़राब हो रही हैं, रियासत जब ख़राब बनती है
جب سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے، جو کہ سوسائٹی سے لوگ ریاست میں جاتے ہیں، اور جب ڈیلیورز گڈ ہوتی ہیں، گڈز ڈلیور ہوتی ہیں سوسائٹی کو، اور سوسائٹی ریسیونگ اینڈز پہ ہوتی ہے، تو جیسی سوسائٹی ہوتی ہے ویسی ریاست وجود میں آتی ہے. کمزور ریاست ہوگی، کمزور اگر معاشرہ ہوگا تو کمزور ریاست وجود میں آئے گی. تو بہت سراغ لگایا کہ یہ پتہ کیا جائے کہ سوسائٹی کی خرابی میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے. تو اس کے لیے بزرگوں سے مشورہ کرنا ضروری تھا، جو ہمارے اساتذہ ہیں پرانے اور ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، ان سے مشورہ کرنا بہت ضروری تھا. تو میں یہاں صرف مشورے کے لیے نہیں آئی، یہ بہت عرصے سے اس ہستی کا تعارف بھی بہت ضروری تھا، جن کی وجہ سے جو ان جیسے اور بتحاشا لوگ ہوں گے جن سے ہم واقف نہیں ہیں، جن کی وجہ سے ابھی ویلیوز اسٹیبل ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے فائدے اس میں، جو جوائنٹ فیملی سسٹم جو ٹوٹ رہا ہے وہ بھی معاشرے کی خرابی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ فیکٹر ہے. تو یہ تعارف کرا دوں. میں نے سب میرے آڈینس کو معلوم ہے کہ میں نے جب بھی ایک سال میں کسی اپنے قریبی عزیز کا ایک آدھا کہیں کیا ہے، جیسے ڈاکٹر سبیہ اخلاق ہوتی ہیں، یا میرے دوست ہیں خوشبخش شجاعت ہیں، مہتاب راشدی ہیں، اور ہمارے کچھ ایمبیسڈر صاحب تھے، ظفر ہلالی صاحب ہیں، یا اور بہت سارے ایسے لوگ جن کا میرٹ تھا، ان کی دوستی اور ان سے رشتہ داری کی وجہ سے ان کو میں نے آپ سے ان کا تعارف نہیں کرایا، بلکہ ان کا میرٹ جو ہے اس نے مجھے مجبور کیا کہ ان لوگوں کا تعارف اب سوسائٹی سے بہت ضروری ہے، تاکہ کچھ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا کن لوگوں کی وجہ سے قائم ہے. تو آج جو ہستی میرے ساتھ ہیں وہ میرے سگے ماموں نہیں ہیں، بلکہ میں نے بچپن سے جوانی تک ہم سب بڑے جتنے بہن بھائی ہیں ہم نے ان کو اپنا سگا ماموں ہی سمجھا، چونکہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ان کی والدہ میرے والدہ کی پھوپھی تھی، اور والد میرے والدہ کے ماموں تھے. اور میری والدہ بہت چھوٹی عمر میں، ان کی پیدائش کے وقت ہی ان کی والدہ میری نانی کا انتقال ہو گیا تھا، اور اسی طرح ذرا تھوڑی بڑی ہوئی تو پھر والد کا ان کے انتقال ہو گیا. تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پلی بڑھی، لیکن جن ہستیوں نے ان کو پالنے میں، ان کی تربیت میں سب سے بڑا رول ادا کیا وہ ان کی سگی پھوپھی تھیں اور ان کے ماموں تھے، جن کی اتنی لائق فائق اولاد ہمارے سامنے آج موجود ہے. ایک رول ماڈل ہیں یہ اس سوسائٹی کے لیے، میں سمجھتی ہوں. تو آئیے آپ کا تعارف کراتے ہیں. سید مرتضیٰ عابدی، ان کے پروفیشنل کیریئر پر ہم دوسرے حصے میں اس پروگرام کے بات کریں گے. ابھی ہم اس سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیوں آپ کے پاس آنا پڑا ہے، چونکہ سراغ نہیں مل رہا تھا کہ معاشرہ اتنا خراب، اتنی جلدی اتنا خراب کیسے ہوا. پچھلے 2 اشروں میں بہت زیادہ خرابی آئی ہے. بات یہ ہے کہ اس ساری خرابی، آپ کا کہنا صحیح ہے، جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اوکے، آہستہ آہستہ، ابھی نہیں پوری طرح ختم آہستہ آہستہ ہوا ہے. ختم ہوتا جا رہا ہے. جب ہم یہاں آئے تھے، جب پارٹیشن سے پہلے وہاں ہمارا ایک بڑا مضبوط طاقتور قسم کا خاندانی نظام مضبوط نظام تھا. سارے بھائی بہن سمجھے جی، ہمارے والدین کے، ہمارے سب اکٹھے ایک ہی گھر میں رہا کرتے. ٹھیک ہے. اس وقت ضروریات بھی اتنی زیادہ نہیں تھیں، بڑی لمیٹڈ ضروریات تھیں. مقابلے بازی ہاں، نہیں تھی. وہ مقابلے بازی نہیں تھی. سمجھے جی، کوئی یہاں ڈرائنگ روم نہیں تھے، کوئی ڈائننگ روم نہیں تھے. ایک چھوٹی سی جناب بیٹھک ہوتی تھی، وہاں سارے لوگ، بلکہ محلے والے لوگ بھی وہیں آ جایا کرتے تھے. قبیلے کے، خاندان کے لوگ اگر ایک ہی گھر میں نہیں تھے تو دور دور بھی نہیں ایک تھے. ہی محلے میں رہتے تھے، ایک ہی خاندان تھا. سمجھے جی، جو محلے میں رہتا تھا وہی بزرگ یہاں آ جاتے تھے، بیٹھ لیتے تھے وہاں سے. وہ جب سسٹم، یہ پارٹیشن کے بعد جب یہ لوگ بکھرے ہیں، تو اس بکھرنے نے جو ہے نا اس کو بہت مطلب ہے دھچکا لگایا ہے اس خاندانی نظام. ایک تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت پتہ نہیں کیسی پالیسی تھی کہ ایک ہی شہر کے بندوں کو انہیں 3 4 جگہ بانٹ دی، منتقل کیا، بکھر گئے. سمجھے یہ. دوسرے یہ کہ وہ لوگ جو قافلوں کی شکل میں آئے، ٹرینوں میں آئے، سمجھے جی، وہ بھی ایسے ہی بکھر گئے. کسی کی ٹرین کہیں اتار دی، کسی کو کہیں اتار دیا. حکومت نے کوئی پلاننگ کے تحت ان کی جناب سیٹلنگ نہیں کی. لیکن پھر بھی بہت سے خاندان جو تھے، جو ساتھ آئے تھے، وہ ایک جگہ بات. ہاں بالکل، جو ساتھ آئے اور تھے. اس کی وجہ سے اس
کافی عرصے تک وہ سسٹم جو تھا جو ہے نا وہ انٹیکٹ رہا، اس میں کوئی خاندانی سسٹم شروع کے یوں سمجھ لیں 2-3 اشروں تک بہت انٹیکٹ تھا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن اس کے بعد جب ضروریات زندگی بڑھی، بچے بڑے ہوئے، ان کی نوکری کا مسئلہ آیا، تو ان کو پھر اس شہر سے باہر نکلنا پڑا. اس شہر میں ملازمتیں نہیں تھیں، اور ہماری کچھ جو تھی ذمہ داری سسٹم کو اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا، سمجھے جی. لیکن کچھ زمینیں سب کے پاس اتنی تھیں، لیکن وہ کوئی اس سے مطلب ہے اس سے گزارا جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ ذرا مشکل ہوتا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ زیادہ ایک گھر کو پال سکتے تھے، 2 گھر کو پال، جب پورے خاندان پل جاتے تھے. جی بالکل. تو وہ پھر ان لوگوں ملازمت کے سلسلے میں لوگوں کو لاہور جانا پڑا، کراچی جانا پڑا، کیونکہ 2 بڑے مرکز تھے، سمجھے جی. تو اس سے جناب جو ہے نا وہ خاندان میں ٹوٹ پھوٹ اور شروع ہو گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر جو دوسری جگہ سے لوگ آئے، سمجھے یہاں رہے، ان کی کچھ اپنی اقدار تھیں، ان کے اپنے کچھ وہ تھے، پھر ان کی زبان اپنی تھی، سمجھے جی. لیکن محبتیں تھیں پھر بھی لوگوں کے اندر، تو وہ پھر بھی جناب میل جول رہا، سمجھے جی. خاندان انٹیکٹ ہے. لیکن آہستہ جب بکھرنا شروع ہوئے ہیں، اپنی مطلب ہے ضروریات کے جڑوں سے تھوڑے سے کٹے ہیں، تو بس پھر وہ معاملہ جو ہے نا وہ بکھرتا چلا گیا. لیکن اب بھی جہاں ہیں کچھ لوگ پرانے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، وہاں اب بھی جو ہے نا وہ مطلب جہاں خاندانی نظام مربوط ہے، ابھی ہے. لیکن بڑی حد تک یوں آپ سمجھیں 60% جو ہے نا وہ تو ختم ہو چکا ہے. جی ٹھیک ہے. اب صرف 40% آپ سمجھیں کہ باقی یہی ہے. ہاں، اب یہ بھی آہستہ آہستہ ضرورت کے تحت جب بچے ہمارے بچے پوتے، ہمارے پوتے پوتیاں یہ بکھر جائیں گے، صرف کہ کوئی اسلام آباد چلا جائے، کوئی لاہور چلا جائے، کراچی چلا جائے، یا باہر ملک سے باہر چلے جائیں گے، تو ظاہر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا پھر. بالکل. اور یہ بھی تو ہوا تھا نا کہ جب لوگ باہر نکلے تو جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ تھا، باہر کا جو ماحول تھا، تو مختلف کلچر کے لوگ آئے تھے، ٹھیک ہے نا. ان کے کلچر سے بھی ہم نے کچھ سیکھا، انہوں نے کچھ ہم سے سیکھا ہی، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو خاندانی نظام تھا نا، وہ اس وقت مربوط رہتا ہے جب سارے خاندان اکٹھے ہوں اور اپنی ویلیوز کو اسٹیبل رکھیں. اچھا، دسترخوان کے بارے میں آئیے. گھروں میں جو دسترخوان ہوتے تھے، چاہے مڈل کلاس کے ہیں یا اس سے تھوڑے بڑے ہیں، وہ بڑے وسیع ہوتے تھے. وسیع سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل بھی بہت بڑے تھے. اگر کوئی رشتہ دار، پڑوسی، مہمان آ جائے تو وہ گھبرا نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے مہمان کو خدا کی رحمت سمجھا جاتا تھا. تو ابھی بھی وہ صورتحال آپ کے ہاں تو موجود ہے، میرے گھر میں بھی موجود ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے خاندان میں بہت سارے لوگوں میں موجود ہو، اور ہم اس کا مظاہرہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہ نظام، اور مجھے خوف ہے، میں اس وقت خوف سے بھی آپ کے پاس آئی ہوں، اور اندر آپ کو بھی کچھ خوف ہوگا جب ہم لوگ نہیں ہوں گے تو ہماری جو نئی جنریشنز ہیں، کیا وہ بھی اس کو مینٹین رکھ سکیں گی، اس دسترخوان کے معاملے کو؟ لیکن اس سلسلے میں کوئی پیشین گوئی تو نہیں کی جا سکتی. جب تک ہم موجود ہیں، پرانے لوگ موجود ہیں، وہ تو اسی اقدار کے قائل ہیں اور اسی پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے. اب ہمارے اولاد، جو بچے ہیں، بیٹے ہمارے، بیٹی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی مطلب ہے اسی کو کنٹینیو کریں گی. لیکن وہ لوگ جو باہر چلے گئے، دوسرے شہروں میں چلے گئے، ملک سے باہر چلے گئے، شادی کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے گئے، اور ان کے متعلق تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی وہ اس طرح سے ہی مطلب ہے انہی اقدار کو باقی رکھیں گے. ٹھیک ہے. ان کے مطابق. لیکن جب تک ہم زندہ ہیں، یہ ہماری اولاد جو ہماری تربیت میں ہے وہ زندہ ہے، وہ تو اس چیز کو قائم رکھے گی. ہمیں امید ہے ان سے. بالکل، کیونکہ بہرحال ان کی زندگی کا بیشتر حصہ تو آپ ہی کے ساتھ گزرا ہے. جی. اچھا، یہ بتائیے کہ میں اپنے چونکہ میری ایکسپرٹیز میڈیا میں تھی، ریٹائرمنٹ کے بعد جیسا آپ جانتے ہیں میں بھی سرکاری ملازمت میں تھی، تو میں نے اپنے لیے یہ راستہ چنا کہ میں بھی کچھ اپنے حصے کا کام کروں. میں معاشرے کو پورے سدھار نہیں سکتی اکیلی، نہ آپ سدھار سکتے ہیں. خاندانی نظام کو اسی لیے میں نے چھیڑا کہ ہم دیکھیں کہ سب سے بڑی بنیادی بات جو اس کے نقائص، جو جڑ سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے، زمین پر آ رہا ہے، ابھی دفن نہیں ہوا ہے. یہی امید آپ کو بھی ہے نا کہ ابھی دفن نہیں ہوا ہے؟ نہیں، ابھی نہیں. ابھی کچھ باقی ہیں، اقدار باقی ہیں، لوگ باقی ہیں، وہ پرانے لوگ باقی ہیں، اس لیے اقدار باقی ہیں. آپ میرا چینل دیکھتے ہیں؟ جی، بہت غور سے سنتا ہوں اور بہت دیکھتا ہوں، اور بڑا متاثر ہوں آپ کے اس پروگرام سے کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، سمجھے جی. تو
اور اس کے علاوہ جو آپ نے وہ کاریگروں کے لیے ان کے جو کام کر رہے ہیں وہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا مجھے کہ آپ ان لوگوں کو ہنر سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ ان چھوٹے لوگوں کو جس کو ہم چھوٹا لوگ کہتے ہیں سمجھے حالانکہ ہنرمند ہے وہ حالانکہ وہ بڑے ہاتھ لوگ سے کام کرنے والے کام ہنرمند کرنے والے ہیں تو وہ لوگوں کی بھی تو کوئی سنوائی ہو بھائی ان کی لیبر شیم نہیں ہے ان میں انہوں نے ہنر پر سے اپنا روزگار کمانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی بالکل ان کی بھی جو ہے نا مطلب ہے پبلسٹی ہونی چاہیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے بھئی یہ بھی لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے بالکل یہ مطلب ان کی بھی پبلسٹی ہونی چاہیے تو یہ آپ کا پروگرام مجھے زیادہ پسند آیا سمجھے ہمارے یہاں ہے تو ویسے منسٹری آف لیبر اینڈ مین پاور لیکن اس کے مقاصد مختلف ہیں ان مقاصد میں یہ شامل نہیں ہے کہ حکومت یہ کہتی کہ بھئی یہ بی اے ایم اے کر کے چپڑاسیوں کی نوکری تلاش کرنے میں وقت برباد کرنے سے بہتر ہے ہنر سیکھو ووکیشنل ٹریننگ کا انتظام کرتی ہے حکومت سب سے بڑی چیز ٹیکنیکل یہ ہے ایجوکیشن کا انتظام کرتی ہے نہ گورنمنٹ سب کو نوکری دے سکتی ہے نہ پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی کچھ پرائیویٹ سیکٹر اتنا ایکسپینڈ ابھی ہوا نہیں ایک تو وہ پچھلے کافی دنوں سے سمجھے جی بھٹو کے بعد وہ سکڑ گیا نیشنلائزیشن نے بہت تباہ کیا سمجھے جی اس کو بہت نقصان پہنچایا سمجھے جی پھر جناب دہشت گردی آ گئی ایوب کے دور کے اپنے ضیاء الحق صاحب کے دور سے اس نے اور جناب اسلحہ اور منشیات آئیں اس سے ظاہر ہے وہ تو اس سے جناب جو ہے نا یہ معاملہ خراب ہو گیا ٹھیک ہے تو اب ظاہر ہے کہ بھائی اب ایک ہنر ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کہیں بھی چلا جائے سمجھے وہ کام دے گا بالکل کارپینٹر کہیں بھی چلا جائے اب ملازمت کرنے والا بیچارہ کہاں جائے گا ہاں جی بالکل وہ تو ملازمت چاہیے تو وہ جناب کام کرے گا بالکل بالکل تو اب وہ باہر بھی نہیں جا سکتا بولے اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ نے ان لوگوں کو آواز اٹھائی ہے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے ان کو پروپیگیٹ کر رہی ہیں آپ تو یہ تو اچھی بات ہے کہ لوگ اس طرح مائل ہوں میں چاہ رہی ہوں کہ لوگ لیبر شیم نکالیں جی بالکل صحیح کر رہی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی جناب مطلب ہے آپ کو پروگرام دے کر کے جناب 2-3 پروگرام آپ نے کیے ہیں اس کے اوپر اچھا اب آئیے خواہشات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ اچھے زمیندار بھی ہیں آپ کی بینک کی بھی نوکری بڑی ہائی پروفائل جاب آپ نے ابھی ہم اس پر تو خیر دوسرے حصے میں بات کریں گے لیکن آپ بہت بڑا گھر بھی افورڈ کر سکتے تھے لیکن آپ نے دوسرے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہوئے دوسرے جاننے پہچان والوں کا کہ کہیں میری وجہ سے میرے زیادہ بڑے گھر میں اور زیادہ تعیشات زندگی رکھنے سے ان میں احساس محرومی نہ بڑھے ٹھیک ہے تو آپ نے گھر میں گاڑی بھی ایک رکھی ہے جبکہ آپ 4 گاڑیاں بھی رکھ سکتے تھے آپ اس سے بہت بڑا گھر بھی بنا سکتے تھے لیکن آپ نے جو ہے وہ یہی 10 مرلے کے گھر میں رہنا جو ہے وہ اور آپ 4 کنال کے گھر میں بھی رہ سکتے تھے کیا اب آپ کو یہ امید ہے کہ اب جس طرح کے ہمارے خواہشات کا سلسلہ طویل ہو گیا ہے تو ہمارے بچے میرے بہن بھائی ان کے بچے آپ کے بچوں کے بچے وہ بھی اسی طرح سوچیں گے ان کی سوچ مختلف ہو گئی ہے اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں بھائی میری جتنی ضروریت ہے وہ ضروریات ہیں اس کے مطابق میں نے اپنا گھر بنایا ہے ٹھیک ہے سمجھے ہمارے بچے ان کے کیا خواہشات ہیں کیا ان کی مطلب ہے وہ آپ نے وہ تو وہی جانتے ہیں پھر دوسرے اس کے ساتھ یہ کہ پھر ان کی جو بیگمات آئیں گی ان کے بھی خواہشات کیسی ہوتی ہیں تو یہاں تو لوگ متاثر ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے مقابلے میں آتے ہیں سمجھے جی اب ہماری اگر خاندان کی بچی ہے تو چلو جی ٹھیک ہے وہ اسی ماحول سے آئی اسی ماحول میں بیٹھ جاتی ہے جو باہر سے آئی ہیں ہمیں ان کے متعلق تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہ ان کی کیا خواہش ہے وہ کیا چاہتی ہیں وہ کس طرح سے جناب وہ ڈیل کریں گی اپنے شوہر کے ساتھ سمجھیے اس کو تو وہ جانتے ہیں سمجھیے ہم تو اپنی بات کر سکتے ہیں یہ وہ بچے جو ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے اپنے بیٹے ہیں سمجھے جی ہم تو انہیں کی بات کر سکتے ہیں کہ بھئی ان کی بھی خواہشات اتنی ہیں جتنی ہماری ہیں ابھی تک ابھی ہمارے سامنے تو اتنی ہیں ہمارے بعد وہ کیا کریں گے اللہ ہم دعا کر سکتے ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جیسے حالات جا رہے ہیں جیسے حالات جا رہے ہیں ہمارے بچے بھی ان کی بھی خواہشات اتنی زیادہ نہیں ہوں گی وہ بھی بس ایک چھوٹا مکان ہو سکون سے رہیں اس میں سب اپنے بچوں کے ساتھ 2 بچے ہوں اب تو ویسے بھی خاندان ہمارے زمانے میں بڑے بڑے خاندان ہوتے تھے بھائی وہاں ہمارے والد تو کم سے کم بچے تھے بھائی وہ تو 6-6 7-7 ہوتے تھے اتنے ہوتے تھے وہاں سے اب تو بھائی 2
ممبر تو 2 ممبر کی 2 بچوں کی فیملی جو ہے نا اس کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. چار ہاں خاندان زیادہ زیادہ 3 ہو جاتے ہیں. ہاں تو 5 کا اب تو ویسے یونٹ ہو گیا جی. بالکل آج کل کے تو مطلب ہے بچے جو ہے نا وہ بھی یہ چاہتے ہیں ہماری ذمہ داریاں کم سے کم ہوں, کم سے کم بچے ہوں, سارے کم سے کم ذمہ داریاں ہوں. پھر مہنگائی اور حالات ایسے ہیں کہ اس کے لیے وہ اتنا افورڈ بھی نہیں کر سکتے, ان کی ضروریات کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے پاپولیشن پلاننگ میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آبادی کا, اس کو اس طرح جو ہے وہ ایڈریس نہیں کیا, اس کے لیے ویسے انتظامات نہیں کیے اس کو کم کرنے کے لیے جیسے کہ وقت کی ضرورت تھی. وہ دراصل یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ایوب خان کے دور سے جی. اس میں یہ فیملی پلاننگ کا کمیشن بنا تھا جی. اور انہوں نے کام کمیشن اچھا بنا, کیا فیملی تھا. پلاننگ کمیشن ہاں بنا تھا کمیشن پورا. بنا تھا اور انہوں نے کام شروع کیا تھا اور اس سے کافی اچھے اثرات تھے بھی. ٹھیک ہے. پھر دوسری یہ کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگوں میں خود بھی شعور آیا, ٹھیک ہے. بچیوں میں کہ بھئی ہماری فیملی چھوٹی ہونی چاہیے, سمجھیے ہمیں اتنی بڑی فیملی افورڈ کرنا ہمارے لیے, اور پھر اس کے ساتھ اسٹینڈرڈ بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے. گاڑی بھی چاہیے, ایک چھوٹا سا مکان بھی چاہیے, اس کے لیے اچھا فرنیچر بھی چاہیے, اس کی اچھی ڈیکوریشن بھی چاہیے, اور کھانے کا بھی ہمارا تعلیم کا انتظام سب سے تعلیم بچوں تعلیم بڑی مہنگی ہے آج کل. تعلیم اتنی مہنگی ہے سمجھیے گورنمنٹ اسکول میں تو کوئی پڑھائی کچھ نہیں جاتا, تو بالکل بیکار ہے. حالانکہ ہم نے گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کی اور بہترین تعلیم حاصل کی, لیکن آج کل کے بچے ہم دیکھتے ہیں تو وہ پرائیویٹ اسکول کے پڑھے ہوتے ہیں, ان کو انگلش میڈیم اسکول, انگلش میڈیم, ہاں ایک انگلش میڈیم پڑھے ہوتے ہیں, ان کو ایک فقرہ دے دیں بھائی ذرا اسے انگلش میں ترجمہ کر دو, تو نہیں کر سکتے. یہ ایک اپلیکیشن لکھ دو, وہ نہیں لکھ سکتے. یعنی ایکسپینسو ایجوکیشن تو آ گئی ہے, کوالٹی ایجوکیشن ختم ہو گئی ہے. وہ دراصل بزنس بن گیا. ایجوکیشن جب بزنس بن جائے نا, بالکل, تو جب ایجوکیشن بزنس بن جائے تو پھر وہ تعلیم کا معیار ختم ہو جاتا ہے. بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور ہمارے ہاں تو کون سی چیز ایسی ہے جس کو انہوں نے بزنس سے بنا لیا. جو فلاحی ادارے ہیں وہ بھی بزنس کر رہے ہیں, جو جتنے بھی یہ اپنے ایجوکیشن NGOs کھلی ہوئی ہیں ان کا بھی یہی کام ہے. جی. تو بھائی یہاں تو ہر چیز جو ہے نا پیسے کے میں تو لے جاتی ہے. بالکل, پیسہ معیار بھی بن گیا نا, اسٹینڈرڈ ہے پیسہ کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں. اور دراصل یہ کہ ہمارے حکمران بھی ایسے ہیں کہ بھائی وہ اب ہم کیا کہیں ان کو, سمجھے جی کیا تھے وہ اور کیا بن گئے حکمران بن کے, کتنی لوٹ مار انہوں نے کی ہے, سمجھے جی. اب وہ خود لوٹ مار کریں تو عوام کو کیا دیں گے بھائی. وہ عوام کو بھاشن جو دیتے ہیں ابلاغ پہ بیٹھ کے میڈیا پہ, لوگ اب اس کا اثر بھی تو قبول نہیں کر رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں لوگ سمجھ گئے ہیں نا, لوگ سمجھ گئے ہیں یہ سارے کے سارے جادو وہ ہیں, کیا کہنا چاہیے, نوٹنکی کرنے والے, نوٹنکی ہیں, سمجھے جی یہ سب ایسے ہی ہیں. اور ہر ایک جو ہے وہ دوسرے بس ایک دوسرے پر الزام ڈالتا ہے, دوسرے پر الزام تراشی کرتا ہے, جب خود آتا ہے تو ویسے ہی ہو جاتا ہے. اچھا, باتیں تو آپ سے اتنی ساری کرنی ہیں, لیکن کسی دوسرے حصے پر جو آپ کے کیریئر سے متعلق ہے اس پر بھی بات کریں گے. اس میں پھر ہم کرپشن کے ایلیمنٹ پر بھی بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, چینل M5 کے جو میرے آڈینس ہیں, میں ان کو اس لیے ان ہستیوں کو رول ماڈل بنانے کے لیے صرف ریکویسٹ کر سکتی ہوں, گزارش کر سکتی ہوں. تلوار اور جوتا لے کے تو میں کھڑی نہیں ہو سکتی, یا میرے جیسے جتنے لوگ بھی کچھ کام کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. احسان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ احسان کیا چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بھی اپنے بعد اگر کسی کو کہا ہے کہ وہ تمہارے محسن ہیں تو تمہارے والدین ہیں, تمہارے اساتذہ ہیں, ان کے حقوق, اور پھر آپ کے ہمسایوں کے حقوق, اس کے بعد آتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق. میری والدہ, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا, اور میرے والد, دونوں کے والدین بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے تھے. تو میری والدہ جو ہیں ان کو, میرے یہ جو ماموں ہیں ان کی والدہ, جو میری والدہ کی پھوپھی تھیں, جن کا ہمیں بہت بعد میں پتہ چلا کہ ہماری سگی نانی نہیں ہے, یہ تو پھوپھی ہے میری والدہ کی. اور میرے جو ان کے والد تھے وہ میری والدہ کے ماموں تھے, چونکہ بہت آپس میں کزنس میں وٹے سٹے کی شادیاں ہو جاتی تھیں. تو جو پھوپھی ہے وہ ممانی بھی ہے, جو ماموں ہے وہ پھوپھا بھی ہے. اس طرح رشتہ داریاں جڑی ہوئی تھیں, لوگ اپنی روٹس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور وہ جو بچے یتیم ہو جاتے تھے یا مسکین ہو جاتے تھے, یعنی ان کے والدین نہیں رہتے تھے, تو کبھی بھی ان کو احساس نہیں ہونے دیا جاتا تھا, اور پورا خاندان مل کر ان کی سرپرستی کرتا تھا, لیکن فوکل ہستیاں چند ہوتی تھیں. اسی طرح میرے والد, ان کی خالہ, ان کے دوسرے عزیز و اقارب جنہوں نے میرے والدین کی تربیت اور پرورش میں, ان کی تعلیم میں بہت زیادہ اپنا حصہ ادا کیا.
تو دونوں کی ہم کو یہ نصیحت تھی کہ ایک بات یاد رکھنا بیٹا، جب اپنے والدین کی نماز مغفرت اور ان کی دعا کے لیے مغفرت کی ہاتھ اٹھاؤ فاتحہ کے لیے، تو میری والدہ کہتی تھی میری پھوپھی اور میرے ماموں کو کبھی فراموش نہ کرنا، ورنہ میں سمجھوں گی تم نے میرے احسان کا حق ادا نہیں کیا۔ یہی میرے والد کہتے تھے کہ اگر تم نے میرے عزیز و اقارب، ان کی خالہ سب سے زیادہ جنہوں نے ان کی پرورش اور ان کی تربیت میں حصہ لیا، اور میری دادی بہت چھوٹی عمر میں ان کو چھوڑ گئی تھی، تو ان کا بھی یہی بات تھا۔ حالانکہ میرے والد بہت لرنڈ آدمی تھے اور میری والدہ نے تو کبھی کسی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن یہ کون سا خاندانی نظام کی تربیت کا کون سا حصہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو وصیت اور نصیحت یہ کر رہے ہیں دونوں، ایک بہت لرنڈ آدمی، اور میرے والد تو سرکاری ملازم اور سرکاری افسر رہے، بہت ہائی پروفائل جابز بھی کی، اور میری والدہ جو کبھی اسکول سے باہر نہیں نکلی، پردہ کرتی تھیں، دونوں اس جگہ پہ آ کے بالکل ایک جیسی مینٹل اپروچ اور ان کا تھاٹ پروسیس بالکل ایک ہو جاتا تھا۔ یہ اب ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہمیں یہی کہنا ہے کہ ان لوگوں کو اپنا، یہ ہستیاں جو کہیں نہ کہیں آج یہ ایک میرے ماموں میں پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہمارے پاکستان میں موجود ہوں گے، ان ہستیوں کی وجہ سے یہ ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے۔ خدا حافظ۔